अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयुतिअमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतिअमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम व लक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल इत्तक़ुन्नार वलौ बिशिक़्क़ि तमरा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन किराम, बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों और इफ़्फ़त माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अल्लाह का करम, उसका एहसान है कि उसने दीन इस्लाम जैसा अज़ीमुश्शान दीन हमको इनायत फ़रमाया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा दीन है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक इस्लाम है। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। दीन इस्लाम, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा इस्लाम के अलावा अगर कोई अख्तियार करेगा तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक काबिल क़बूल नहीं होगा और वह आखिरत में खसारा पाने वालों में होगा। हमारा दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारे ताल्लुक़ात कैसे हों ये बताता है। हमारा दीन बंदों से हमारे ताल्लुक़ात कैसे हों उसकी तफ़सीलात हमें इनायत करता है। अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक़ ज़्यादा से ज़्यादा गहरा हो। अल्लाह ताला से हम टूट करके मोहब्बत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो मनहियात हैं, रुकने की जो चीज़ें हैं, उससे हम रुकें कि उसकी पकड़ बहुत सख्त है। नमाज़ें अल्लाह ताला के लिए, रोज़े अल्लाह ताला के लिए, सदक़ा व खैरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, ज़कात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, हज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बदनी इबादतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में क़ुरबानियाँ, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक़ूक़ हैं। अल्लाह के नाम पर ज़बी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ यह है कि उसके लिए इबादत को खालिस किया जाए, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं की जाए, ये सर उसके अलावा किसी के सामने ना झुके। अल्लाह ताला पर ईमान और अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात, उसके अख्तियारात पर ईमान, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बात भी हमें बताई है कि उसके बंदों के साथ हमारे ताल्लुक़ात अच्छे होने चाहिए और ये हुक़ूक़ुल इबाद है। मोहतरम नाज़रीन किराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, आप फरमाते हैं खैरुन्नास अनफ़अहुम लिन्नास। लोगों में बेहतर वो है जो लोगों में एक दूसरे के लिए नफ़ा बख्श हो, जो दूसरों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। इसीलिए फरमाया गया कि गुरबा, मसाकीन, यतीम, लाचार, मजबूर, मुस्तहिक़ीन की खिदमत करना, उससे अल्लाह खुश होता है। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हक़ की तरफ इशारा फरमाया है और कहा है कि नमाज मेरे लिए पढ़ो, वहीं पर हुक़ूक़ुल इबाद को जोड़ा है कि सदक़ा व खैरात और इन्फ़ाक़ और सदक़ात और ज़कात ये बंदों तक पहुँचना चाहिए ताकि बंदे खुश हों, बंदों की ज़रूरतें पूरी हों। यतीमों के साथ अच्छा बर्ताव करने की तालीम दी गई है। अना व काफ़िल यतीम हातैनी फ़िल जन्नह, मैं और यतीमों की किफ़ालत करने वाले जन्नत में पास पास होंगे। बेवाओं की खबरगिरी करने वाले का दर्जा बुलंद करार दिया। यतीमों की खबर लेने वाला, बेवाओं का सहारा बनने वाला, कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, वो ऐसे है जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में जिहाद करने वाला हो, वैसा सवाब उसे मिलने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे, सहाबे किराम परवानों की तरह घेरे हुए थे। आपने फरमाया मनिल मुफलिस, मुफलिस कौन है? तो एक साहब ने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत का मुफलिस वो है मन ला दिरहम लहु वला मताअ, जिसके पास दिरहम दीनार ना हो, रुपए पैसे ना हो, जिसके पास सामान ज़िंदगी ना हो। आपने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो नमाज लेकर के, रोज़ा लेकर के, इबादत लेकर के अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी,
वक़द शतम हाज़ा व अकल माल हादा, किसी को गाली दी होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी के साथ ज़्यादती की होगी, लोग क़तार में होंगे, उसकी नेकियां लोगों में बांट दी जाएंगी। अब भी लोग क़तार में होंगे, यहाँ तक कि उनके गुनाह इसके ऊपर डाल दिए जाएंगे और मुंह के बल घसीटते हुए उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो लोगों के साथ ताल्लुकात, लोगों के हुकूक़ हैं हमारे ऊपर, उनकी अदायगी, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव, लोगों के काम आना, यह दीन का मिजाज है। और अल्लाह का हक़ जहाँ अपनी जगह है, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि मेरे बंदों के साथ जो हुकूक़ हैं तुम्हारे, वो पूरे होने चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक मरतबा एक औरत का तज़किरा हुआ कि वो औरत बहुत रोज़ा रखती है, नफली तहज्जुद पढ़ती है, लेकिन उसकी ज़ुबान से उसके पड़ोसी महफूज नहीं रखते, लोग परेशान हैं, लोगों को तकलीफ़ होती है। आपने फरमाया जहन्नमी औरत है। एक दूसरी औरत का तज़किरा हुआ और लोगों ने कहा कि वो नफली रोज़े और नफली नमाज़ें और तहज्जुद वगैरह तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती, लेकिन लोग उसके रवैये से बहुत खुश हैं, लोगों के काम आती है, सालन बनाती है तो पानी ज़्यादा डालती है, लोगों को हदिये करती है, लोगों के दुख और दर्द में शरीक होती है, लोग बहुत खुश हैं उससे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जन्नती औरत है। लोगों के काम आना अजीम बात है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे, काफ़िला रवा नवा था। रावी बयान करते हैं कि कुछ लोग रोज़े से थे, यानी नफली रोज़े से, और कुछ लोग रोज़े से नहीं थे। जो रोज़े से थे गर्मी की शिद्दत की वजह से परेशान थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ाव डाल दो, पड़ाव डाल दिया गया। जो रोज़े से थे वो बेचारे लेट गए, इसलिए कि वो उन्हें भूख लगी थी, वो प्यासे थे। लेकिन जो रोज़े से नहीं थे उन्होंने खेमे लगाए, उन्होंने जानवरों को उनके खूंटों से बांधा, उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठा की, चूल्हे उन्होंने जलाए, खाने उन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये मंजर देखा तो आपने फरमाया कि बेरोज़ादार सारे सवाब लूट ले गए। लोगों की खिदमत का जो मकाम है वो अज़ीमुश्शान है। इसीलिए हम देखते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में जब पहली आयत नाजिल होती है, इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, और ये 5 आयतें जब आप पर नाजिल होती हैं और आप वापस घर आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कहते हैं कि आए खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारी माँ से कहते हैं कि मुझे अपनी जान का अंदेशा है, मुझे चादर ओढ़ाओ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की यही कुर्बानी है कि वो नबी आखिरुज़्ज़मा को तसल्ली देने का सामान करती हैं और कहती हैं कल्ला ला युख़ज़ीका अल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, कल्ला अबशिर, हरगिज़ नहीं, आप ठीक ठाक रहें, तसल्ली से रहें, परेशान ना हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़ाय नहीं होने देगा, आप परेशान ना हों। और जो चीज़ें गिनाई हैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, वो ये नहीं फरमाया कि आप बड़ी बड़ी इबादतें करते हैं, आप बहुत रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला को बहुत याद करते हैं, अल्लाह ताला से आप ताल्लुकात को मजबूत करते हैं, ये सब नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल व तदीफ़ व तक़रिद दैफ़, आप तो सिला रहमी करते हैं, लोगों का बोझ उठा के पहुँचा देते हैं, आप मेहमानों को खाना खिलाते हैं, आप खिदमत खल्क़ के काम करते हैं। ये सारे काम जो हैं वो पब्लिक सर्विस के, बंदों की खिदमत के, बंदों के साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने के, उनके काम आने के थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन सारी चीज़ों को गिनाया और कहा कि आप तो खिदमत खल्क़ के काम करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उभरा हुआ पहलू था वो ये कि बंदों के साथ आपके ताल्लुकात अजीम थे। मोहतरम नाज़रीन किराम, कोरोना का जो वबा है इस वक्त जारी है और पिछले कई माह से हम परेशान हाल हैं, लोग परेशान हाल हैं, मुल्क के तूल अर्ज़ में जो मज़दूर हैं वो परेशान हैं। आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग हिजरत कर रहे हैं, बड़े शहरों से अपने गांव में जा रहे हैं, कितने रास्ते में तकलीफ़ मुब्तला हुए, कितनों का इंतकाल हो गया। हुकूमत की नाअहली और नाकामी की वजह से बहुत सारी परेशानियों में मुब्तला हुए, को खाना नहीं मिल रहा, उन्हें पानी नहीं मिल रहा, वो बेचारे पैदल रवा दवा हैं अपने घर की तरफ। ये सिलसिला जारी है। ये काबिल तारीफ़ बात है कि जमात इस्लामी हिंद के हमारे अहबाब, अरकान, कारकुनान, मुतवस्सिलीन, मुतल्लिकीन और भी दूसरे लोग मुसलमान, उन्होंने अपनी दीनी जिम्मेदारी समझते हुए और दीनी फरीज़ा समझते हुए वो रास्तों में खड़े हुए, उन्होंने कैंप लगाए, उन्होंने खानों का इंतज़ाम किया, उन्होंने पानी पिलाया
اور صرف اس لیے کیا کہ یہ ہمارا دینی فرض ہے، اللہ رب العزت سے خوش ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ یہ جو کھانا ہے، یہ جو پانی ہے، یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، فنڈامنٹل نیڈز میں آتی ہیں یہ چیزیں۔ اسی لیے دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے تم کو روزی دی ہے، تمہارا پیٹ بھر رہا ہے، تم کھا رہے ہو، دوسروں کا خیال کرو، لٹے پٹے لوگوں کا خیال کرو، غربا مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کا خیال کرو۔ اسی لیے فرمایا قرآن نے اپنی نعمت کا احساس دلایا اور کہا کہ انسان دیکھتا نہیں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کو دیکھے جو وہ کھا رہا ہے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، انسان اپنے کھانے کو دیکھے، یہ جو کھانا اس کو مل رہا ہے، جو روٹی وہ کھا رہا ہے، ہم کتنی مرحلوں سے گزار کر کے اس تک پہنچ رہے ہیں، ہماری بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا ہم پانی نازل کرتے ہیں اور خوب خوب بارش کرتے ہیں، پھر زمین کو ہم پھاڑتے ہیں، دانہ اگتا ہے، کھیتی تیار ہوتی ہے، فصل تیار ہوتی ہے، ہم اس میں پھر دانہ پیدا کرتے ہیں، اناج پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہماری نعمت ہے، اور بعض جگہوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو، اور تم اللہ رب العزت کو شکر ادا کرو تو دوسروں کے کام آؤ، اور یہ دیکھو کہ اللہ رب العزت نے تم کو جس حالت میں رکھا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ کھانا کھلانے کی اہمیت ہمارے دین اسلام میں عظیم الشان ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے کہ فقیر تو محتاج ہے، پریشان حال ہے، وہ ہاتھ بھی پھیلا دیتا ہے۔ مسکین وہ ہے جو تعفف کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے ہر جگہ ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن وہ اس حال میں ہے کہ پریشان حال ہے، اس کی مدد کی جانی چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ کرتے ہیں، اور آگے کہا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ جو تم کو کھانا کھلا رہے ہیں یہ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، واہواہی کے لیے نہیں، شہرت طلبی کے لیے نہیں، دکھاوا کے لیے نہیں، ریا و نمود کے لیے نہیں، اپنا اسٹیٹس بنانے کے لیے نہیں، اپنی دھاس جمانے کے لیے نہیں، اپنا دھوس جمانے کے لیے نہیں، اپنی ایک امیج بنانے کے لیے نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو اللہ کے واسطے کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ کوئی تھینکس چاہتے ہیں، بدلہ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں۔ ان اجریہ الا علی اللہ، جو بدلہ ہے وہ وحدہ لا شریک پر ہے۔ بے لوث خدمت، بے لوث کھانا۔ تو آج جو کرونا وبا ہے اس میں خوب ہم نے کام کیا الحمدللہ، مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں معاشی بحران ہے، ایک لوگوں کی نوکریاں چھن گئی ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ جو لوگ تھے، روز کھاتے تھے، روز کماتے تھے، روز کماتے تھے، روز کھاتے تھے، ان کی حالت غیر ہے، گھروں میں چولہے نہیں جل رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، جیسے ہم نے کام کیا اور عزم کے ساتھ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس اور ہم جیسے اور جو لوگ ہیں اور امت کے اندر اور اچھے جو لوگ ہیں، ان سے کوارڈینیٹ کر کے، ان کو بیدار کر کے، ان کی ذمہ داری بتا کے اور ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے جو تعفف کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے جو بھیک نہیں مانگتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور ایک بات اور بھی کہی گئی ہے کہ ہمارا جو یہ کھانا کھلانا ہے، بندگان خدا کی جو ہماری خدمت ہے، وہ اس لیے ہے اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم تو اپنے رب سے ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی ہولناکی اور جس کی مصیبت لمبی ہے، طویل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کھانا کھلانے کے نتیجے میں، اخلاص کے نتیجے میں، اور اس دن سے بچنے کی جو بندہ دعا کر رہا ہے اس کے نتیجے میں، اور اس کے بندگان خدا کو کھانا کھلانے کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ رب العزت نے اس دن کی جو بدبختی تھی اور برائی تھی اور شر تھا اس سے بچا لیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ رب العزت نے ان کو نوازا شگفتگی سے اور خوشی سے۔ تو آج جو کھانا کھلانا ہے اور جو لوگ کھانا کھلا رہے ہیں غربا مساکین، یتیم، لاچار، مستحقین کو، اور آئندہ کا جو پروگرام ہے ہمارا لوگوں کی مدد کرنے کا، انشاءاللہ العزیز وحدہ لا شریک کے لیے ہوگا، اور اس کے ذریعے اس دن سے ہم اور اس کے شر سے بچ سکیں گے جس کی مصیبت بہت طویل ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہم تمام کو جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت ہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ اور کہا گیا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس نے دشوار گزار گھاٹی کراس نہیں کی، اور بتایا گیا دشوار گزار گھاٹی کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن چھڑانا. اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے وہ یہی کہی گئی ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فاقہ کے دن میں کسی شخص کو کھانا کھلانا. فاقہ ہے گھر میں، کھانا کھلانا عظیم چیز ہے. یہ دشوار گزار گھاٹی ہے. ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں لیکن عظیم الشان ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. کسی شخص کا پیٹ بھر دینا، اس کی جو بنیادی ضرورت وہ پوری کر دینا بہت عظیم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے. آپ جب مدینہ شریف پہنچے تو آپ کا جو پہلا خطاب تھا اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا افشوا السلام واتیموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. سلامتی کو رواج دو، کھانا کھلاؤ، اور لوگ جب سو رہے ہوں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے. تو جنت میں جو سلامتی کے ساتھ لے جانے والی چیزیں ہیں اس میں کھانا کھلانا بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو. آدمی کھجور کھاتا ہے تاکہ اس کی بھوک مٹ جائے. فرمایا کھجور پوری نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر تم کو مل جائے اور اس کے ذریعے اگر تم کسی کی بھوک دور کر سکتے ہو یا اس کا سہارا بن سکتے ہو، کسی درجے اس کی مدد کر سکتے ہو، تو اس کے ذریعے بھی تم جہنم سے بچ جاؤ. تو محترم ناظرین کرام، یہ عظیم الشان چیز ہے. محترم ناظرین کرام، کھانا کھلانا عظیم الشان چیز ہے. اس کی جانب ہم تمام کو متوجہ رہنا چاہیے. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرؤ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور تم سلام کرو ہر اس شخص کو جس کو تم پہچانتے ہو جس کو تم نہیں پہچانتے. تو کھانا کھلانا افضل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا جس کی روایت احمد نے کی ہے خیارکم من اطعم الطعام، تم میں سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے. تو آج کا جو دور ہے اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے. کورونا وبا کے اس بھیانک حالات میں اور اس میں ہم تمام کو اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جو کھجور دیتے ہو، ایک لقمہ دیتے ہو کسی کو، کسی کا پیٹ بھرتے ہو، تو وحدہ لا شریک اس کو اپنے ہاں اس کی افزائش فرماتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ان اللہ لیربی لاحدکم التمرہ واللقمہ، اللہ رب العزت تمہارا دیا ہوا لقمہ، تمہاری دی ہوئی کھجور کو اپنے ہاں اس کی افزائش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے. کما یربی احدکم فلوہ و فصیلہ، جیسے تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کو یا اونٹنی کے بچے کو پالتا ہے، پال کر کے بڑا کرتا ہے اللہ رب العزت، ایسے تمہارا دیا ہوا لقمہ، تمہاری دی ہوئی کھجور، اس کو اللہ رب العزت اپنے ہاں پالتا ہے. حتی یکون مثل احد، یہاں تک کہ وہ لقمہ یا کھجور احد کے پہاڑ کے برابر بھی اجر و حسنات کے لحاظ سے ہو جاتی ہے. تو ہمارا جو تعاون ہے چھوٹا موٹا وہ عظیم ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی نظر میں. یہ حدیث قدسی ہے. ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت بندے سے کہے گا بندے میں نے تم سے کھانا مانگا تھا، یا بندے تم کو یاد ہے کہ میں بیمار تھا تم نے میری عادت نہیں کی. بندہ کہے گا انت رب العالمین، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کیسے کھانا مانگ سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ایک بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اس کی مدد کرتا تو تو اس کا اجر و ثواب آج یہاں میرے پاس پاتا. تو یہ عظیم الشان چیز ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں اور ان کو کھانا کھلائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے. ہم اپنی تقریروں میں، تذکیروں میں، اپنے خطابات میں کہتے رہتے ہیں کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کر کے سوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بی، وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا. کون؟ من بات شبعانا وجارہ جائع، جو پیٹ بھر کر کے رات گزارتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، الی جنبی، اس کے بغل میں، وہو یعلم بی، اور اس کے علم میں، اس کے نالج میں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلانے کی بھی اہمیت بیان فرمائی ہے. یہ جو ہم کھانا کھلاتے ہیں اس کی عظیم فضیلت تو ہے ہی ہے، پانی کسی کو پلا دینا اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس کی بھی بڑی عظمت ہے. آپ نے فرمایا لیس صدقۃ اعظم اجرا من ماء، کوئی بھی صدقہ پانی پلا دینے سے زیادہ بڑا نہیں ہے. ایک گلاس پانی پلا دینا، ایک پاؤچ پانی دے دینا، ایک بوتل پانی دے دینا،
بڑا کام کیا الحمدللہ ملک کے طول و عرض میں، اور خاص طریقے سے یہ جو بمبئی اور دلی اور دیگر اطراف سے جو مزدور چلے ہیں شاہراہوں پر اور مختلف جگہوں پر، بسوں میں، یہاں وہاں، ہر جگہ جو مدد کی گئی عظیم الشان ہے۔ مدھیہ پردیش کے لوگوں نے بھی عظیم کام کیا ہے، مزید اس کو جاری رکھنا ہے۔ تو پانی پلا دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑا صدقہ ہے، اجر کے لحاظ سے اس سے بڑا صدقہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آدمی پانی پلا دے، اس کا اجر عظیم الشان ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت سے بندے کو جو چیزیں قریب کرتی ہیں اس میں سب سے بڑی چیز غربا مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کو کھانا کھلا دینا ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اللہ رب العزت ان کو شگفتگی عطا فرمائے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ افشوا السلام وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ، کھانا کھلانے کے نتیجے میں سلامتی کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ اس کے ثمرات ہیں، اس کی برکتیں ہیں۔ کتاب و سنت کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھلا دینے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال میں افزائش فرماتا ہے، رزق میں بڑھوتری عطا فرماتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کم نہیں ہوتا، تو ہم غربا مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی جو ہم خدمت کریں گے، لاچاروں کا جو سہارا بنیں گے، لوگوں کو ہم کھانا کھلائیں گے، اس وبا میں اس کا جو اجر ہے وہ انشاءاللہ العزیز کئی گنا بڑھ جائے گا۔ اور اللہ رب العزت تو دل کی رگوں کی گہرائیوں میں جو ہمارا عمل ہے، جو ہماری نیت ہے، ہماری جو کوالٹی ہے، اللہ رب العزت اس کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ شکر کے جذبے کے تحت یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھلانا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت تو نے ہم کو اچھی حالت میں رکھا ہے، اب یہ رمضان گزرا ہے، رمضان میں اللہ کی نعمتیں تھیں، ہم نے افطار کیا، ہم نے سحری کی، ہم نے کھانا کھایا، ہم نے کھانا کھلایا، محتاجوں کے بھی کام آئے ہم، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کتنے لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو غذا نہیں ملتی، جن کو افطار میں نعمتیں نہیں ملتی، جن کو سحری نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم تو سب کے لیے ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے نامناسب لوگ اس زمین میں موجود ہیں جو ریسورسز کو اپنی جیب میں بھرتے ہیں اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہ جو تقسیم ہے رزق کی اور جو تقسیم ہے نعمتوں کی، وہ منصفانہ نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جہاں ہم بندوں کو کھانا کھلانے کا نظم کر رہے ہیں، ہماری پوری اسٹرگل بھی ہے کہ اس زمین پر قیام عدل و قسط ہو، جہاں سارے لوگوں کو ایکول اپرچونٹیز ہوں اور سب کو مواقع ہوں اللہ تعالیٰ کی اس زمین سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ وہ دن اللہ رب العزت ہم تمام کو دکھائے۔ اسی طریقے سے جب ہم کھانا کھلاتے ہیں، جب بندگان خدا کی ہم مدد کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہمارے دل کے اندر سے بخالت ختم ہوتی ہے، ہمارے دل کے اندر سے شوق ختم ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر سے جو طرح طرح کی بیماریاں ہیں دل کی، اس سے ہم کو چھٹکارا ملتا ہے۔ تو ہم جب کسی کو بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے تو دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، دل میں خوشی آتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور دل کے اندر آتا ہے دوسرے کی مدد کرنے کے نتیجے میں۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے پاس اللہ نے اگر دولت دی ہے اور اللہ رب العزت نے اس لائق ہم کو رکھا ہے کہ ہم دوسروں کو مدد کریں، دوسروں کو کھانا کھلائیں، دوسروں کو پانی پلائیں، دوسروں کی مشکلوں کو دور کر دیں، لیکن خدا نخواستہ اگر ہم نے اس میں تساہلی برتی اور اپنی ذمہ داری ہم نے ادا نہیں کیا تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وحدہ لا شریک کے ہماری پکڑ ہو۔ اس پکڑ سے ہم کو بچنا ہے تو آج ہی ہم تمام کو اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کسی کو کھانا آدمی کھلاتا ہے یا کسی کو پانی پلاتا ہے، یہ اس کے اندرون کا مظہر ہے۔ ایک شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، ایک شخص جو یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، وہ کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا۔ قرآن کہتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کیا تم نے دیکھا نہیں اس کو جو یوم جزا کا انکاری ہے، جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ شخص یتیموں کے ساتھ اس لیے برتاؤ اچھا کرتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہونا ہوگا۔ وہ یتیموں کو دھکا نہیں دیتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، جو آخرت کا انکاری ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے، نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسروں کو مسکین کے کھانے پر ابھارتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو عادہ ہے کہ آدمی مسکین کو کھانا کھلائے،
یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے، یہ اس بات کو بتاتا ہے، درشاتا ہے، اس کا مظہر ہے کہ اس کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں اللہ رب العزت پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے۔ فرمایا گیا جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اور غربا مساکین، یتیم لاچار مجبور مستحقین کی مدد نہیں کرتے، ان کو کھانا نہیں کھلاتے، تو ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ اور ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا پکڑو ان کو، خذوہ فغلوہ، ان کو پکڑو اور ان کو جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، ان کو جہنم میں پہنچاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ کی زنجیر میں ان کو جکڑ دو۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کے کھانے وہ ابھارتا نہیں تھا۔ یہاں دو باتیں کہی گئی ہیں، جہنم میں آدمی کو لے جانے کی دو باتیں کہی گئی ہیں، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ انہ لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہاں اللہ کے ساتھ اس کی العظیم صفت آئی ہوئی ہے، اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بندوں کے حقوق کے تعلق سے یہ تھا ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکین کے کھانے پہ ابھارتا نہیں تھا، اپنی دنیا تھی اس کی، خود کھا لیا، بیوی بچوں کو کھلا دیا، مگن ہو گئے، دوست جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے ان کو کھلا دیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کھانا ان کو کھلائیے جو بیچارے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ضرورت مند ہیں، عزت نفس کی وجہ سے وہ مانگتے نہیں، ان کے گھروں میں فاقہ ہو رہا ہے۔ آج ملک کے طول و عرض میں حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ آدمی کی جو معیشت و تباہ ہے، جو تاجر ہیں وہ پریشان ہیں، روزمرہ کی زندگی میں جو فٹ پاتھ پر کام کرتے تھے، جو کسی کے ہاں ملازم تھے، تب ان کی روزی روٹی چلتی تھی، ان کا چولہا چلتا تھا، وہ پریشان حال ہیں۔ سروے کر کے اپنے دائیں بائیں دیکھ کر کے ایسے لوگوں کی مدد کرنا عظیم الشان کام ہے۔ اگر ہم نے غفلت برتی تو اللہ رب العزت کا غضب نہ ہمارے اوپر بھڑک جائے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس پورے ایام میں، پچھلے مہینوں میں اللہ رب العزت کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کی اور کھانا کھلایا اور پانی پلایا، اور آئندہ بھی ان کا پروگرام ہے کہ جب تک حالات نارمل نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کریں گے۔ اور جن لوگوں نے کوتاہی برتی ہے، تساہلی کی ہے، ان سے ہماری گزارش ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ ایک جگہ اور کہا گیا ہے کہ جب وہاں مکالمہ ہوگا کہ بھائی تم جہنم میں کیسے چلے آئے، وہاں تو تمہارا اسٹیٹس بہت اچھا تھا، تمہاری حالت بہت اچھی تھی، تم تو بہت شریف تھے، وہاں پر تم بڑے امیر تھے، تمہارا تو مقام تھا، تمہاری شہرت تھی، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کون سی چیز تم کو لے کے چلی آئی؟ یہاں بھی دو چیزیں جوڑ دی گئی ہیں، ایک اللہ کا حق اور ایک بندے کا حق۔ وہ کہیں گے تم کو جہنم میں کون چیز لے آئی؟ وہ کہیں گے دو باتیں بہت بڑی ہیں، لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، نماز پڑھنے والوں میں ہم شامل نہیں تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا کھلاتے نہیں تھے، مسکینوں کا خاص خیال نہیں کرتے تھے، ان کو کھانا نہیں کہتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بس الٹپ زندگی گزارتے تھے، گپ بازی کیا کرتے تھے، غیر سنجیدہ پوری زندگی ہم نے گزاری۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ غیر معمولی چیز ہے، عظیم چیز ہے۔ اللہ رب العزت کی پکڑ سے ہم کو اگر بچنا ہے، جہنم سے اگر دور رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت میں اگر جانا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ رب العزت کی جنت میں فردوس اعلیٰ اگر حاصل کرنا ہے، تو آج کی جو وبا ہے، کرونا کی جو وبا ہے، اس میں جو لوگ پریشان حال ہیں، اور وہ لوگ بیچارے جو مزدور پیشہ ہیں اور جن کی زندگیاں اجیرن ہیں اس وقت، اور جن کی زندگیوں میں کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے، ان کا ہاتھ پکڑنا، ان کا سہارا بننا، ان کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا، ان کے بیوی بچوں کی فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے ذریعے ہم جو چیز چاہتے ہیں وہ یہ واہ واہی نہیں، شہرت نہیں، ہماری لوگ تعریف کریں نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں جو کھانا کھلا رہے ہیں، تمہاری دادرسی کر رہے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے ہم کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ تمہارا ہم تھینکس چاہتے ہیں، تمہارا شکریہ چاہتے ہیں، ہم تو صرف وحدہ لا شریک سے بدلہ چاہتے ہیں۔ اس دن جو بڑے بڑے پچھاڑ دیے جائیں گے، اس دن جب ہو کا عالم میں ہوگا، اس دن جب لوگ پریشان حال ہوں گے، اس دن اللہ رب العزت کی نظر کرم ہمارے اوپر ہو اور کہے کہ بندہ ادھر آ، حالات جب خراب تھے تو میری دی ہوئی نعمت سے تم نے تو استفادہ کیا، لیکن اس میں حق تھا، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مال میں حق تھا سائل کا محروم کا، تو ان تک تم نے پہنچایا۔ آ جا، یہ جنت بنی سنوری تیار ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔
وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.